तुम अल्लाह की निगाह में बड़े कीमती हो, तुम्हारी जवानी बड़ी कीमती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी बतौर खास जवानों का और जवानी का जिक्र कुरान में फरमाया है। पढ़िए सूरह कहफ की आयत नंबर 13, नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़, हम उन जवानों की दास्तान तुम्हें बिल्कुल ठीक ठीक सुना रहे हैं। कौन कह रहा है? अल्लाह ताला। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, बेशक वो नौजवान थे। फित्यतुन फतन की जमा है, यंग, यूथ। वो नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए थे, साबित कदम रहे और हमने उनके ईमान में इजाफा कर दिया। ज़िदनाहुम हुदा, हमने हिदायत की राह पर उन्हें बढ़ा दिया। तो जवानी का जिक्र तो है, जवानों का जिक्र कुरान में है, लेकिन किस हवाले से? म्यूजिक के हवाले से नहीं, जुए और शराब के अड्डों के हवाले से नहीं। किस हवाले से है मेरे जवानों, बताओ? ईमान के हवाले से। अल्लाह ने उन नौजवानों का जिक्र कुरान में क़यामत की सुबह तक पैदा होने वाली इंसानियत के लिए वहां पर सब्त कर दिया। ये आयत पढ़ी जाती रहेगी, उन नौजवानों की याद ताजा होती रहेगी। आखिर वजह क्या है? ईमान वाले थे, ईमान के तकाज़ों को पूरा करने वाले थे वो। उस वक्त की दुनिया इल्हाद और कुफरियत को उन्होंने तज दिया, उन्होंने छोड़ दिया, अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी हिफाजत की और उनकी मिसाल कुरान करीम में रखी। ये जवानी बड़ी अहम मौजू है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत नौजवान, तो आओ जरा सा देख लेते हैं। अज़ान इंशाअल्लाह 1:15 बजे होगी, तब तक हम इसे समेटने की कोशिश करेंगे। मौजू बड़ा दिलचस्प है, कोई सुनाए और आप सुनते रहें, लेकिन नौजवानों इबरत और नसीहत के लिए हम सुने। अल्लाह हमें उस पर अमल की भी तौफीक अता फरमाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे नौजवान थे कि आपने अपनी जवानी में हक का साथ दिया, इंसाफ का साथ दिया, आदल का साथ दिया, मजलूमों को इंसाफ दिलाने की कोशिश आपने की। कुछ 19 से 20 साल की उम्र थी आपकी, और उसी मक्का की सरजमीन में जहां आप पैदा हुए, जहां आपकी परवरिश और पर्दाख्त हुई, जहां आपको सादिक और अमीन कहा गया, वहीं पर कबीले ज़बीद से आया हुआ एक शख्स, एक किसान अपने गल्ले बेचने आया, और कुछ लोगों ने उससे अपना गल्ला नकद और कैश देकर के लिया, कुछ लोगों ने उधार ले लिया कि बाद में दूंगा। उन्हीं में एक शख्स था मक्के का जिसका नाम था आस बिन वाइल। क्या नाम था? आस बिन वाइल। सरदारों में से था वो, बड़े बारोब लोगों में से माना जाता था वो। उसने भी कर्जे पे लिया कि भाई उधार ले रहा हूं, बाद में दूंगा। वो किसान अपना गल्ला बेचने के बाद अब गांव अपने जाने की तैयारी में, अपने कबीले जाना चाहता है। जो लोग उधार लिए हुए थे उनसे वसूली कर रहा है। सब लोगों ने अदा कर दिया, आस बिन वाइल ने अदा नहीं किया। उनसे कहा तो गया, लेकिन आजकल पे वो टालते रहे, परेशान करते रहे। उस शख्स ने जाकर कुछ सरदारों से कहा, भाई मेरा पैसा उनसे दिला दो, मैं चला जाऊं। आखिर मैं आया था कुछ कमाने के लिए, अब मैंने बेचा है, मगर यहीं बैठकर खा लूंगा। मेरे बच्चे मेरे पीछे हैं, मेरी बीवी मेरे पीछे है, उनकी भी देख रेख करनी। लेकिन लोग हिम्मत नहीं कर रहे हैं। कौन जाएगा कहने आस बिन वाइल से? तुम्हारा और उनका मामला है, जाओ सेटल कर लो, तय कर लो। अल्लाह अकबर। वो बेचारा किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। लोगों ने जब ना सुनी तो उसने जबल अबी कुबैस वहां पर है, खाने काबा से थोड़ी दूरी पर, एक दिन सुबह सवेरे वहां चढ़कर उसने आवाज लगाई, अशआर पढ़े कि है वो मक्का जहां लोगों को इंसाफ मिलता है। मैं एक मजलूम हूं जिसे अब तक इंसाफ दिलाने के लिए लोग तैयार नहीं।
اے مکے کے لوگوں کہاں ہو تم؟ اپنے مظلوم بھائی کی مدد سے کیوں پیچھے ہو؟ اس نے اپنی درد بھری داستان اشعار میں سنائی. لوگ جمع ہوئے, کیا بات ہے؟ اس نے ماجرا سنا دیا. بہرحال میٹنگ ہوئی, عاص بن وائل کو بلایا گیا. بھائی آپ کیوں نہیں دے رہے ان کا پیسہ؟ ان کو راضی کیا گیا, عاص بن وائل سے دلوایا گیا, اور قبیلہ زبید کا یہ شخص پھر واپس ہوا. جانتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا؟ مکے کے 3 نوجوان اٹھے, انہوں نے ایک کمیٹی بنائی, ایک سوسائٹی بنائی. مقصد یہ تھا کہ ہم اس سوسائٹی کے ذریعے مظلوموں کو انصاف دلائیں گے تاکہ آئندہ آنے والا ہماری مارکیٹ میں کوئی تاجر, کوئی کسان, کوئی بزنس مین اس کے ساتھ ناانصافی نہ ہو, اس کو وقت پر ملے اور اس کے ساتھ انصاف کیا جائے. ہمارے اس کمیٹی کا, ہماری اس سوسائٹی کا مقصد یہ ہے, ہماری اس ٹرسٹ کا. اس کا نام جانتے ہیں کیا تھا؟ حلف الفضول. کیا نام تھا؟ نوجوانوں بتاؤ کیا نام تھا؟ کاش یہاں پر بورڈ ہوتا تو یہ چیز آپ کو یاد ہو جاتی. خیر کوئی بات نہیں, تربیتی پروگراموں میں شیخ بورڈ کا اہتمام رہنا چاہیے. اللہ جزائے خیر دے, تو اسے کافی فائدہ ہوتا ہے نوجوانوں کو, سامعین کو, کیونکہ یہ ورکشاپ ہے آپ کے یہاں. حلف الفضول کیا نام تھا؟ نوجوانوں یاد کر لو, اس کا نام کیا تھا؟ حلف کا مطلب ہے معاہدہ, اور فضول یہ وہ فضول نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں فضول باتیں, نہیں, یہ فضول جمع ہے فضل کی. دراصل 3 لوگ تھے جن کا نام فضل تھا, فضل بن سعد, فضل بن حارث, فضل بن فضالہ. ان تینوں نے بیٹھ کر کمیٹی بنائی اور کہا اس کا مقصد یہ ہے کہ مظلوموں کو کیا ملے؟ انصاف ملے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کمیٹی کے ممبر بنے. ہمارے اور آپ کے پیارے نبی کیا بنے؟ اس کمیٹی کے ممبر بنے. میں بھی مظلوموں کے ساتھ ہوں, انہیں انصاف دلانے کی راہ پر آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں جب نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو ایک موقع پر خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج بھی اگر حلف الفضول جیسی کوئی کمیٹی ہو, کوئی ٹرسٹ ہو, کوئی سوسائٹی ہو جو مظلوموں کو انصاف دلانے کے لیے کھڑی رہے تو میں اس کا ممبر آج بھی بننے کے لیے تیار ہوں. تو نوجوانوں, اگر کہیں تقاضا ہو کہ تم انصاف کا ساتھ دو, عدل کا ساتھ دو, تمہاری طاقت اور جوانی مظلوموں کو انصاف دلانے میں خرچ ہو, تو تم قابل مبارکباد ہو. تمہاری جوانی کی قیمت ہے اللہ کی نگاہ میں. ہمارے یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا یہ عادلانہ اور منصفانہ رویہ, اللہ نے انہیں نبوت سے پہلے بھی قیادت عطا فرمائی, اور آپ ایک نوجوان قائد بنے, حکم بنے, قاضی بنے, جج بنے, اور بغیر مانگے آپ کو یہ عہدہ ملا. اور یہ واقعہ بھی آپ پڑھیے صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب. کیا نام ہے جوانوں؟ بہت مشہور کتاب ہے, سیرت کی وہ کتاب جس کو آل ورلڈ پیمانے پر فرسٹ پوزیشن ملی ہے. ہاں, صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب. بولو جوانوں, الرحیق المختوم, سیلڈ نیکٹر, مہر بند شراب, یعنی بالکل خالص. اس میں آپ پڑھیے, تعمیر کعبہ. کفار مکہ نے بھی جب دیکھا کہ خانہ کعبہ بہت بوسیدہ ہو گیا ہے, سیلاب, بارش اور برسات, ایک لمبا زمانہ گزر گیا, اس کی دیواریں بوسیدہ ہو گئیں اور ایسا تھا کہ ڈھائیں گی, گر جائیں گی, تو سب لوگ مل کر میٹنگ کرتے ہیں, چلو خانہ کعبہ کو پھر سے بناتے ہیں, حلال پیسے جمع کرو. پیسے جمع ہوئے, تعمیر کعبہ شروع ہوا. آپ کی عمر 22 سے 25 سال کے اندر ہے. غالباً حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی سے پہلے کا واقعہ ہے. تو 22 سال کی عمر میں جب تعمیر کعبہ شروع ہوا اور لوگ تعمیر کروا رہے ہیں, حجر اسود اس وقت بھی تھا. حجر اسود جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا, آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ہاں, حجاج کرام عمرہ کرنے والے لوگ جاتے ہیں اور اسے بوسہ دینے کی کوشش کرتے ہیں نبی کی پیروی میں, نبی کے اتباع میں. جی, تو
خانہ کعبہ میں اسے پھر نصب کرنے کی بات ہے. کون اٹھا کر کے رکھے گا؟ یہ عظیم کام کون سا قائد اور لیڈر انجام دے گا؟ بہت سارے قبائل ہیں مکے میں، ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ اس کا سردار یہ کام انجام دے اور یہ عظیم صحرا اس کے سر جائے. میٹنگ ہوئی لیکن کسی نتیجے تک نہ پہنچے. ایسا تھا کہ خوریزی ہو جائے گی، ہم نہیں، ہمارا قبیلہ نہیں، ہمارا سردار. خوریزی جیسی میرے بھائیوں کنڈیشن ہو گئی تھی. ایک دوسرے کے خلاف لوگ برسر پیکار نظر آ رہے تھے. اس میٹنگ میں ایک بوڑھے شخص تھے، ابو امیہ مخزومی. ایک مشورہ دیا انہوں نے، ہمیشہ نوجوانوں بوڑھے بزرگ حضرات کے مشورے سے فائدہ اٹھاؤ، مت بھولو، انہیں نظر انداز مت کرو. ان کی ضعیفی یا عمر درازی پر انہیں نظر انداز نہ کرو، ان کے مشورے لو. خاکے تم بناؤ، پانی تم بھرو، لیکن خاکے بنانے کے لیے مشورے کس سے لو؟ بولو، بزرگوں سے. تو ابو امیہ مخزومی نے کہا ایسا ہے ہماری میٹنگ میں کوئی بات طے نہیں ہو پا رہی ہے. جاری رکھیں، پاس پڑوس کے اذان ہے نا، رک جاتے ہیں. نوجوانوں، میں نے ایک بزرگ کا نام لیا تھا جو اس میٹنگ میں شریک تھے. کیا نام تھا؟ ابو امیہ مخزومی، قبیلے مخزوم کے تھے. انہوں نے مشورہ دیا کہ ایسا ہے آج کوئی بات بنتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے تو ہم میٹنگ برخاست کر دیتے ہیں، اور کل صبح سویرے سب سے پہلے جو خانہ کعبہ میں آئے گا وہ ہمارا قائد، ہمارا حکم، ہمارا قاضی ہوگا، ہم اس کی بات مانیں گے. تو ابو امیہ مخزومی ایک بزرگ شخصیت تھے، ان کی بات لوگوں نے رکھ لی. کہا ٹھیک ہے، مجلس برخاست، میٹنگ برخاست. لوگ چلے گئے، رات گزار رہے ہیں انتظار میں کس قوم کا قائد صبح سویرے آنے والا ہے، کون ہمارا حکم بننے والا ہے. قوم منتظر ہے، لوگ راہیں دیکھ رہے ہیں. جانتے ہیں اس وقت ابھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، لیکن اللہ نے آپ کو وہ عظمت عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو وہ مقام اس وقت نصیب فرمایا. قوم منتظر ہے، دیکھ رہی ہے کون سا قائد ہے جو آنے والا ہے. کوئی اور نہیں، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرامہ چلے آ رہے ہیں. خانہ کعبہ میں سب سے پہلے آپ کا پیر داخل ہوتا ہے. آپ تو شروع ہی سے اللہ کی عبادت اور ریاضت کرنے والے تھے نا، غار حرا میں ہاں جایا کرتے تھے. اللہ نے آپ کو یہ جستجو شروع سے عطا فرمائی تھی. صبح سویرے آ گئے، قوم نے دیکھا، خوش ہو گئی. ھذا الامین رضیناہ، یہ تو ہمارے وہ امین آ گئے ہیں جن کے پاس امانتیں ہم رکھتے ہیں، ہم بالکل راضی ہیں ان کے فیصلے سے، جو کہیں گے ہم اسے مان لیں گے. اللہ اکبر. سارے لوگ خوش. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 سے 22 سال کی عمر کے اس مرحلے میں مکہ کے ان تمام قبائل کی قیادت کر رہے ہیں. کس انداز میں؟ کہتے ہیں کہ لوگوں، اگر تم نے ہمیں اپنا حکم مانا ہے کہ میں اس کا مستحق آپ کو دکھ رہا ہوں تو جاؤ میری بات مانو، ایک بڑی سی چادر لے آؤ مضبوط. ٹھیک ہے، کون سی بات ہے؟ چادر لے کر آئے. آپ نے کہا بچھا دو. چادر بچھا دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھے اور حجر اسود کو اپنی گود میں اٹھا کر اس چادر کے بیچ میں رکھ دیا. طاقتور تھے آپ. اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ تمام قبائل کے سردار آ چکے ہیں، تمام لوگ چادر کا کنارہ پکڑ لیں، جس کو جہاں موقع ملے. سارے سرداران اپنا ہاتھ لگائیں. جب سب جٹ گئے، پکڑ لیا، تو آپ نے کہا اٹھاؤ. لوگوں نے چادر کو پکڑ کر اٹھایا. آپ نے کہا چلو. لوگ چل پڑے. جب دیوار کے پاس پہنچے تو آپ نے کہا رکھ دو. سارے لوگوں نے تسلیم کر لیا. چادر نیچے رکھ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے بڑھے اور حجر اسود کو اپنی گود میں اٹھایا اور لے جا کر خانہ کعبہ کی دیوار پر کیا کیا بولو؟ رکھ دیا، نصب کر دیا.
سارے لوگ خوش، سارے قبائل کے افراد خوش، سارے قبائل کے سردار خوش آپ کی اس منصفی پر، آپ کی اس حکمت عملی پر، کسی کو کوئی ناراضگی نہیں۔ اللہ اکبر! اللہ نے آپ کو نبوت سے پہلے یہ قیادت عطا فرمائی۔ نوجوانوں تربیت لو، اللہ جزائے خیر دے ان قائدین ملت کو، ان علماء کرام کو، ان بزرگان دین کو، انہوں نے آپ کے لیے مجلس رچائی ہے، آپ کو تربیت دینے کے لیے، آپ کو تہجد میں اٹھنے کا اہتمام فرمایا، آپ کو نماز کی پابندی سکھائی، آپ کو اپنی زندگی جینے کا سلیقہ اور ہنر بتانے کی کوشش کی۔ تربیت حاصل کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے اپنی یہ صاف ستھری زندگی مکہ والوں کے سامنے جب پیش کی اور آپ صادق و امین بن گئے تو یہ قیادت اللہ رب العالمین نے نبوت سے پہلے آپ کو عطا فرما دی۔ آپ نے ان کے حکم اور قاضی بننے کا شرف پایا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب کبھی موقع ملے، چاہے وہ اپنے قبیلے کی بات ہو، اپنے قوم کی بات ہو، ہم انصاف سے کام لیں اور کوشش کریں کہ آپ کے اس طرز عمل سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کام بھی اللہ کے قانون اور ضابطے کے مطابق ہو۔ ایسا نہیں کسی کو خوش کرنے کے لیے بس آپ نے ان کے ہاں میں ہاں ملا دیا، ہاں کسی کی مرضی چاہنے کے لیے، ان سے قربت حاصل کرنے کے لیے آپ اس طرف ہو گئے، نہیں۔ پہلے آپ اللہ کے ہو جائیے تو بس دنیا والے آپ کے ہو جائیں گے۔ یہ قانون یاد رکھیے، آپ کس کے ہو جائیے؟ اللہ کے قانون کو ماننے والے، اس کے فرما بردار، اس کی راہوں پر چلنے والے اور گناہوں کی راہوں سے بچنے والے، تو بس لوگ آپ کے ہو جائیں گے، ان کی خوشی آپ کو مل جائے گی۔ اور جہاں آپ لوگوں کی خوشی کی تلاش میں رہیں گے، یہ بھی خوش، وہ بھی خوش، حق بھی خوش، ناحق بھی خوش، باطل بھی خوش، تو پھر سارے لوگ ناراض ہو جائیں گے، اللہ بھی ناراض۔ اللہ کو ناراض کر کے اگر آپ لوگوں کی رضا حاصل کریں گے تو یہ بہت غلط طریقہ ہے، لیکن اگر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش آپ کی ہے تو اللہ ان دنیا والوں کو آپ سے راضی کر دے گا۔ بولو کرے گا کہ نہیں؟ کر دے گا۔ اس طریقے اور طرز عمل کو اپنائیے، جب کبھی موقع ملے اس طرح کی حکمت عملی کا ثبوت دیجئے، انصاف اور عدل کے ساتھ رہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 25 سال کی عمر میں شادی کرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کی جوانی کا ایک فیکٹ یہ بھی ہے کہ آپ ایک اچھے تاجر اور بزنس مین بھی، آپ نے اپنے آپ کو بنا کر دکھایا، امانت دار، دیانت دار بزنس مین۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال بیچنے کے لیے لوگ جا رہے تھے شام، سیریا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے۔ محنت کر کے کمانا یہ نیکی ہے، جفا کشی کرنا، روزی روٹی، حلال روزی روٹی کمانے کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی نگاہ میں نیکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے گئے کہاں پہ؟ سیریا، شام۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بعد میں ہم سب کی ماں بنی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئی ہیں، اس وقت آپ کے عقد میں نہیں تھی۔ مال بیچنے کے لیے لوگ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے طریقے کے مطابق امانت اور دیانت کے ساتھ مال بیچتے رہے، یہاں تک کہ ختم ہو گیا اور ڈھیر ساری برکتیں اللہ نے دیں۔ واپس آئے تو آپ کے ساتھ جانے والوں نے بھی گواہی دی کہ آپ نے محمد بن عبداللہ کو جو بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے طرز عمل سے ہم بہت متاثر ہیں، ان کی امانت اور دیانت سے اللہ نے بہت برکتیں نصیب فرمائی ہے۔ اتنی برکت، اتنا فائدہ اور پروفٹ، وہ بھی سچ بول کر۔ آج ہمارے تاجر و بزنس مین کہتے ہیں ارے جھوٹ نہ بولو تو کہاں سے پروفٹ ملے گا؟ میرے جوانوں غلط ہے، اللہ کی قسم یہ جملہ تمہارا غلط ہے۔ امانت داری کے ساتھ ذرا بیچ کر تو دیکھو، گاہک تمہارا منتظر رہے گا۔ اگر تم بند کر کے دروازہ نماز پڑھنے چلے گئے ہو تب بھی وہ بیٹھ کر کے انتظار کرے گا کہ میرا دکاندار ابھی آئے گا، برکتیں دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو۔ اتنی متاثر ہو گئی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ خود انہوں نے، وہ 40 سال کی ہو چکی ہیں، انہوں نے پیغام بھیجا ہے ابو طالب کو کہ آپ کے بھتیجے سے نکاح کا ارادہ ہے۔ ابو طالب مشورہ کرتے ہیں اور پھر رائے طے پاتی ہے کہ ٹھیک ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے، آپ ایک نوجوان، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال کی۔ لیکن اس موقع پر نوجوانوں میں یاد دلاؤں کہ ہمارے ملک میں نبی کی شان میں گستاخی کے مرتکب اس مسئلے کو لے کر لوگ ہو رہے ہیں
کہ نبی نے عائشہ سے شادی جو کی وہ ان کی کم عمری میں کی. انہیں حضرت خدیجہ نظر نہیں آتی, انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویاں نظر نہیں آتی. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ہر شادی کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے. آپ واقعی اگر جوانی کی خواہشات کے پیرو ہوتے تو آپ نے کسی کنواری کو چنا ہوتا. سب سے پہلی شادی آپ کی بیوہ سے ہوئی ہے. بولو ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ بھی 40 سال کی. اللہ اکبر. کاش اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو انصاف کی بولی بولنے والا بنا دے, ہمارے نبی کی سیرت کو پڑھ کر اسے سمجھنے والا بنا دے, تو اللہ کی قسم یہ آپ کے پیرو بن جائیں گے. تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہو جاتی ہے. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نوجوان ایک امانت دار تاجر بھی بنے. تو نوجوانوں, اگر تم بزنس کرتے ہو, تجارت کرتے ہو, تو تمہیں بھی کیا ہونا چاہیے؟ بولو کیا ہونا چاہیے؟ امانت دار, دیانت دار, سچائی کے ساتھ اپنی بزنس کرنے والا. اللہ برکتوں سے نوازے گا. یہ روزی تو اللہ نے اس وقت لکھ دی ہے جب ہم اپنی ماؤں کی پیٹ میں تھے, ابھی اس دھرتی پر نہیں آئے تھے. اللہ نے اس وقت ہماری روزی لکھ دی ہے کہ ہمیں کیا ملے گا, کیا کمائیں گے, کتنا کھائیں گے, کب تک زندہ رہیں گے, اور کب ہماری موت کی جگہ ہوگی. یہ سب اللہ رب العالمین نے اس وقت لکھوا دیا تھا جب ہم ماں کی شکم میں تھے. تو آخر جھوٹ بول کر کمانے کی ضرورت بولو ہے نہیں. سچائی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو جاتی ہے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت و ریاضت کی طرف مائل ہیں. آپ ٹفن اپنا بنوا لیتے ہیں. اماں خدیجہ آپ کی روٹیاں, ہاں آپ کے کھانے کا سامان پیک کرتی ہیں. ہفتے کے لیے آپ نکل جاتے ہیں, غار حرا میں عبادت اللہ کی کرتے ہیں, اللہ سے جڑنے کی کوشش کرتے ہیں, پیدا کرنے والے سے قربت چاہتے ہیں, اس کی عبادت کر کے, اس کی یاد کو اپنے دلوں میں بسا کر. گویا ہم کہہ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نوجوان ایک عابد بھی تھے. بولو تھے کہ نہیں تھے؟ عبادت گزار تھے وہ. اللہ رب العالمین نے آپ کی تربیت ایسی کی تھی, آپ کو چنا ہوا تھا. جبریل علیہ السلام آتے ہیں 40 سال کی عمر میں, اور آپ کو بھیجتے ہیں اور اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھاتے ہیں. بولو پڑھاتے ہیں کہ نہیں؟ نبوت مل گئی, نبوت مل گئی. اللہ کی راہوں میں اپنی راتیں گزارنے والا, اپنے دن گزارنے والا, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو تلاش کرنے والا, اپنی زندگی اسی کے مطابق گزارنے والا اللہ کا نبی اور رسول بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر آپ دیکھو کہ کس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ دور کی وہ جوانی گزرتی ہے, کس طرح سے آپ امت کی قیادت کرتے ہیں, اسلام کس طرح سے پھلتا پھولتا ہے, یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. انشاءاللہ شام کے درس میں کچھ اور باتیں بھی ہوں گی.